अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान एंकर शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि नाज़रीन आप मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, आपका बहुत थैंक्स। तो इसी तरह मेरे साथ आज बहुत ही अहम शख्सियत ये तहसील गुजरात में एक बहुत ही अहम हैसियत रखते हैं, PTI के एक अहम अहदेदार हैं, साबका सूबाई उम्मीदवार हैं पंजाब असम्बली के, और ख़ानदानी तौर पे भी पस मंज़र जो उनका बहुत ही एक आला और बहुत एक दरवेश सिफ्त लोग हैं और इलाके के लिए बेहतरी के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। मेरी मुराद चौधरी ज़ुबैर साहब आफटांडा, मैं उनसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, ठीक ठाक हो जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, अभी ये जो नया साल शुरू है, आप समझ नहीं हैं कि मुल्क की हालात भी थोड़ा डामाडोल हैं, लोग थोड़ा परेशान हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें कि ये जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, ये वही बात है, क्योंकि वो हमें करनी तो नहीं चाहिए कि ये 3 साल पहले जब हमने गवर्नमेंट संभाली थी तो जिस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला था या जिस तरह का पाकिस्तान हमें मिला था, मैं समझता हूँ कि हमारे कायद ने बड़ी मेहनत करके और बहुत कोशिश करके इस मुल्क की हालत जो है वो उसकी इकॉनमी ठीक की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो महंगाई वाला इशू है ये पूरी दुनिया में चल रहा है और ये कोविड की वजह से है, ये मतलब है पूरी दुनिया के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो साल 22 है, इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा जो इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह और मुश्किलात से निकलेगा। जी बिल्कुल, खान साहब की बात मैं इस बात में समझता हूँ कि खान साहब ना खाते हैं ना खाने देते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं। हमने भी देखा है, बचपन से देखा है, हम क्रिकेट खेलते भी देखते थे कि वो एक खड़े और साफ गो इंसान है। लेकिन ये जो महंगाई आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बात। लेकिन जो सर मेरा ये कहने का मकसद है कि करेंसी क्यों गिर रही है? करेंसी ये पूरी दुनिया के साथ जो ट्रेड होता है उसमें जब पूरी दुनिया में कोविड की वजह से क्राइसिस आया तो ऑटोमेटिकली जो मेन वजह हुई है ना जो महंगाई की, वो मैं समझता हूँ कि जो बाहर से चीज़ें मंगवाई जाती हैं ना उसको कहते हैं फ्रेट, जो जहाज़ों के किराए होते हैं, उसमें 300 गुना इजाफा हुआ है। उससे ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में महंगी, अगर 100 रुपये की जिसका किराया था अब उसका 300 रुपया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो हो गया। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये नेचुरली जो है वो पूरी दुनिया के साथ हमने चलना होता है। तो वो जब बाहर महंगाई होगी, हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, हम अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो मैं समझता हूँ कि इतना इजाफा नहीं हुआ। जो बाहर से चीज़ें आती हैं उसमें कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं, वो फ्रेट की वजह है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो रुपया है वो भी मुस्तहकम होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस साल में इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा कप्तान कहता है कि हारता वो है जो हार मान ले। वो इंशाल्लाह ताला पूरी फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी साल में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जो सब मैं फिर दोबारा आपसे वही सवाल करता हूँ कि ये देखें ना, अमेरिका में भी महंगाई हुई है, सऊदीया में हुई है, बरतानिया में हुई है, लेकिन उनकी करेंसी जो है ना अपनी जगह पे मौजूद है। हमारा करेंसी नीचे आने का क्या वजह को बनती है आपके ख्याल में? क्या ये डॉलर का गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना है या कोई और वजह आपके ख्याल में? देखें ना जी, जो नवाज शरीफ की हुकूमत में जिस तरह के फैसले साकडार ने किए थे, जो मसनूई डॉलर को नीचे लेके उन सब का खमियाजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है। तो कोशिश तो यही है, जाहिर है जब मतलब है कि पैसा डीवैल्यू होता है, रुपए की कदर में कमी आती है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क के कर्जे हैं, जो चीज़ें हैं, IMF है, इन सारी चीज़ों को मिला के अब सूरत हाल इस तरह बन गई है कि इस मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए जिस तरह मेहनत हो रही है, आप देखें इंशाल्लाह इसी साल में 22 में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये जो साबका हुकूमतें गुजरी हैं या दूसरे जो अहम पार्टियां हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े सरमायाकार लोग हैं और उनके कारोबार बिजनेस हैं, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं हुकूमत को डाउन करने के लिए।
یہ دیکھیں جی یہ ایک پورا مافیا ہے، سسلین مافیا، سپریم کورٹ کے سرٹیفائیڈ جو ان کو خطاب ملے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کے تھرو، بزنس مینوں کے تھرو یہ ہر طرح کی جو پاکستان میں مشکلات ہیں یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ان مافیا کے خلاف ہی تو ہماری ٹکر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری دم تک ان سے لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس مافیا سے پاکستان کی جان چھڑائیں گے انشاءاللہ. اچھا، جیسے کہ یہ ابھی کچھ لوگ کہہ بھی رہے تھے، یعنی کہ چینی کو ذخیرہ اندوزی کر لینا، کھاد وغیرہ کو کر لینا، گندم وغیرہ آٹا، یہ کیا یہ بھی اسی سلسلے کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ جو مافیا ہے وہ ایک دم اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کا سٹاک کر لیتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں چیزیں نہ ملیں، پھر وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں، اپنا پیسہ کماتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تلخ حقیقت، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ بیوروکریسی بھی جو ہے وہ ہمارے جو معاملات، گورننس کے معاملات ہے، اس میں بھی وہ اس طرح تعاون نہیں کر رہی. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی سے بھی کام لینا ایک آرٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کے معاملے میں تھوڑا سا کمزوری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف دھیان دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. اچھا جو صاحب، یہ جو مہنگائی کا ابھی پیریڈ چل رہا ہے، اس میں مصنوعی مہنگائی کتنے فیصد ہے اور جینون مہنگائی کتنے فیصد ہے؟ نہیں، مہنگائی تو بہرحال ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں کہ بالکل ہی ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، یا وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف بھی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے سے لوگ کافی زیادہ خوشحال ہوئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے تو گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا سڑکوں پہ حساب ہی نہیں، تو اگر لوگوں کی یہ افورڈیبل نہیں ہے تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ ہاں بہرحال مہنگائی کا جو ہے ایک مسئلہ وہ حقیقت ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے یہ ان سب مافیا سے انشاءاللہ تعالی جب تک جان نہیں چھوٹے گی، عوام کو بھی سوچنا پڑے گا، اور جس طرح یہ ایک بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اتنی بھی برے حالات نہیں ہیں. اچھا جو صاحب، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تناسب بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو پہلے بھی ایسے ہی تھا، یہ تو پاکستان، یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کوئی سسٹم ہمارا جو سسٹم ہے، نظام، اس کی خرابی، سسٹم کی خرابی ہے نا، کہ امیر کے لیے قانون ہو رہا ہے، غریب کے لیے قانون ہو رہا ہے. اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ یہ جو نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، ان کی ذرا آپ دھیان دیں اور سوچیں ذرا اکیلے بیٹھ کے کہ ان کے متعلق جناب سپریم کورٹ نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہے. شہباز شریف جو ہے اس کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں پیسے آئے ہیں، آمدن سے زیادہ اثاثے، وہ ایک پرچی نہیں دے سکے کہ وہ سیٹسفائی کریں، اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن یہ الزام گورننس کا ہے، یہ نظام عدلیہ کا ہے کہ ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سب فراڈ ہے اور سب انہوں نے لوٹا ہے اور منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے اس نظام کی وجہ سے یہ ساریاں خرابیاں جو ہیں، اگر عام بندہ نہیں دیکھ رہا کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے آ رہے ہیں، وہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں نظر آتا. یہ جو مطلب ہے نواز شریف نے جو کامہ بنایا ہوا تھا جس پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے، وہ نہیں نظر آتا کہ وہ کس لیے کھلایا ہوا تھا کہ وہ دبئی کا کامہ کے جو منی لانڈرنگ ہے وہ باہر کے ملکوں میں اس کو چھپا سکیں، پاکستان کی ایکسیس سے میں نہ آئیں ہم. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، لیکن عدلیہ کو یا دوسرے لوگوں کو، اس طرح کوئی غریب آدمی ہو جس نے سائیکل چوری کیا ہو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور یہ سارا کچھ سامنے آ تو ان کو پوچھتا کوئی نہیں. یہ اس نظام کی خرابی ہے، اور اسی نظام کی خرابی کی بہتری کے لیے عمران خان جو ہے وہ میدان میں آیا تھا، لیکن ان مافیا سے جس طرح کی ٹکر ہے اس میں ٹائم لگے گا، انشاءاللہ تعالی ان سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ وہ نظام کے جو سسٹم والے ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کو آگے دار لیا.
ظاہر ہے پھر اس نظام میں جس طرح بندہ جو ہے ایک اکیلا بندہ اتنے بڑے مافیا اور اتنے بڑے کرپٹ نظام سے لڑ رہا ہو تو اس کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشکلات سے گھبرانے والا نہیں ہے. ہمارا کپتان جو ہے وہ گھبرانے والا نہیں ہے. وہ سارے نظام کی خرابیوں کے باوجود ان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. اس نے ہر چیز ان کی ہمیں اتنا شعور آ گیا کہ گاؤں کے کسی بندے سے بھی پوچھ لو, یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ اس طرح انہوں نے کیا ہے, ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی اگر عدلیہ ان کی پکڑ نہیں کرتی یا کوئی نظام ان کے طاقتور کے متحد ہے, جیسے جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے, تو جو صاحب یہ نظام تو ہمیشہ جب بھی ٹھیک ہوا ہے انقلاب سے, آپ سمجھتے ہیں انقلاب کی ضرورت ہے ہمیں؟ جی انقلاب تو آیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں نے تبدیلی کے لیے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو ہوتی ہے ادارہ ہوتا ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے فرائض دے. عام ایک آدمی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی اپنے فرائض انجام دیں. تو انشاءاللہ جب لوگوں میں اتنا شعور آ جائے گا, نظام بہتری کی طرف تب جائے گا جب ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ان لوگوں کی پہچان کریں گے کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب عام آدمی جو ہے, عام بندہ جو ہے وہ بہتر سوچے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی بدل جائیں گے. اچھا چور صاحب, اب یہ ہمارے علاقے کا سوال کہ ہمارے علاقے میں بے روزگاری کافی ہے. آپ سمجھتے ہیں, میں ذاتی اس بات تجربہ رکھتا ہوں, میں نے فری سلائی اسکول سسٹم کیا غریب عورتوں کے لیے. تقریباً میرے پاس 12 عورتوں, یہ میرے پاس 12 عورتوں کی گنجائش کی بجائے میرے پاس 1300 رابطہ کر چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے کہ اس علاقے میں کوئی صنعتیں وغیرہ لگانی چاہیے حکومت کو یا مخیر زراعت کو, جس سے کیونکہ زمیندار تو ختم ہو رہی ہے. دادا کی اگر 5-6 ایکڑ تھی تو پوتوں کو آدھا ایکڑ 1 ایکڑ آ رہی ہے, 5-6 میں بھی کوئی خاص بچت نہیں ہو رہی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں نا جی, یہ تو ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جو علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں جو ووٹ لے کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ ان غریب لوگوں کی آواز جو ہے وہ اوپر عوانوں تک پہنچائے, اور گورنمنٹ کے ایسے پروگرام جو ہیں وہ لے کے آنے چاہیے. ادھر تو بس میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا نظام چل رہا ہے, اور فنڈز آتے ہیں وہ بھی کمیشن اور ان چیزوں کی نظر ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بہتر کرے جی. واقعی جو غریب ہے اس کی حالت تو کافی بدتر ہوئی ہے, تو اس لیے ان کے لیے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے. اور اسی لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے, جو عام بندہ ہے, وہی عام آدمی کی نمائندگی کر سکتا ہے. اگر ایسے لوگ آگے آئیں گے جو عام ہوں گے, جن کو لوگوں کی پرابلم کا پتہ ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہی جا کے اس علاقے میں کچھ خوشحالی آئے گی. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرا اہم سوال ہے کہ اس علاقے میں بھی کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد چل رہا ہے, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ تو الائز ہے, مطلب پہلے دن سے ہی ان کو ٹکٹیں ہمارے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا, ان کو ووٹ بھی دیے ہیں, کامیاب بھی کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو ان کا رویہ ہے, یا جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے کرتے تھے. غریب آدمی, مظلوم آدمی کی یہ آواز بالکل نہیں بنتے, اور جو طاقتور مافیا ہوتا ہے یا طاقتور قبضہ گروپ ہوتے ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں, جس سے کافی حد تک جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ زیادتی. ہم اپنے تائیں اتنی کوشش کرتے ہیں جدھر ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم ان کی آواز بنتے ہیں, ان کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, یہ اسی ڈگر میں چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے. تو اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ
جن کے یہ مورے ہیں وہی ان کو لے کے آتے ہیں, وہی ان کے ساتھ لگاتے ہیں. تو ایسے یہ جو جب تک نظام چلے گا تو عام آدمی تو پستا جائے گا, اس کے لیے خرابیاں ہی ہیں. اچھا چودھری صاحب, یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں, میں نے سنا بھی ہے, لوگوں نے مجھ سے بھی کہا, پی ٹی آئی والوں کا کام اوپر سے نہیں کیا جا رہا, جو اس لیے کہ پی ٹی آئی, اس سے پی ٹی آئی پر منفی اثر نہیں پڑے گا؟ سر وہ تو پڑ گیا ہوا ہے نا, وہ تو 18 کے الیکشن سے ہی پڑ گیا ہوا ہے نا. وہ تو نہ پڑھنے والی جو کارکن ہے ہمارا یا جو ہمارا ورکر ہے, وہ تو پستا جا رہا ہے, اس کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پہلے 2-3 سال تک تو ٹھیک معاملات چلتے رہے ہیں کہ وہ اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں معاملات ہوتے تھے, لیکن ابھی تو بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں یلائی مچھی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. تو اس طرح اگر یہ لوگوں کے ساتھ کریں گے تو اس کا رسپانس بھی آئے گا انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھ لیں, پورے 3-4 سال ہماری گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو فنڈ نہیں دیے, انہیں اربوں روپے دیے ہیں, لیکن ابھی یہ مطلب پی ٹی آئی کے جو مطلب فنڈ ہیں یہ انہیں اچھے لگتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف حسین لائی بھی بات کرتا ہے, چودھری وجاہت بھی بات کرتا ہے, دوسرے ان کے بھی جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آگے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک یہ ٹولہ ہے کہ انجوائے بھی کرتا ہے اور گالیاں بھی نکالتا ہے. یہ تو پھر فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہوئی ہے. اور اس سے لیکن میرے جو نا اس علاقے کا معیار جو غریبوں کا وہ اور مزید پست ہوتا جا رہا ہے. تو جی میرے ساتھ موجود تھے جناب ایک بہت ہی قابل قدر شخصیت چودھری زبیر صاحب, جو کہ ایک بہت ہی اہم رول پی ٹی آئی تو رکھتے ہیں, لیکن عوامی حلقوں میں بھی بہت مقبول ہیں, کیونکہ یہ ہر لوگوں سے ان کے قریب جا کے ملتے ہیں, بڑھ کر ملتے ہیں, اور بڑی ایک بڑے چودھری ہونے کے باوجود بھی بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں, اس لیے لوگوں میں بہت ہی مقبول شخصیت ہے. جی چودھری صاحب میں آپ کا بہت شکریہ. آپ کو مزید کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میرے چینل کے لیے, میرے چینلوں کے لیے کوئی؟ وائس آف پاکستان کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے میری دل کی بات جو ہے وہ مجھے کرنے کا موقع دیا ہے. تو ہم تو مظلوم کے ساتھی ہیں, ظالم کے خلاف ہیں, غریبوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ہم نے تو کسی سے, ہمیں نہ کوئی اقتدار کا کوئی بھوک ہے, نہ کوئی کسی ایسی چیز کی تمنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا واحد آدمی ہوں اس حلقے میں جو ان دونوں گھروں کے خلاف میں اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتا رہتا ہوں. باقی بڑے بڑے لوگ ہیں ادھر, لیکن سب نے وہ کیا, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹاکی بھی ہے اور پالش بھی پاس ہے, اور صبح سے لے کے شام تک وہ پالشیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا, لیکن ہم اللہ کی مہربانی سے جدھر کھڑے ہیں اور غریب عوام کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہیں گے. جی بہت شکریہ. جی چودھری صاحب میرا ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ حکومتی پارٹی ہے اس ٹائم پی ٹی آئی, آپ ہیں بھی اہم عہدیدار, اور خان صاحب بھی یہاں تشریف لائے تھے, میں نے دیکھا آپ اس اسٹیج پر تھے. تو میں یہ بے روزگاری کے لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں تقریباً 6 سال سے. تو جو میری ویلفیئر ہے وسیلہ ویلفیئر ٹرسٹ, اس کے زیادہ غریب عورتوں کے لیے, تو آپ بات اللہ کا ہم تک ہماری ویلفیئر کے آگے پہنچائیں گے, کوئی اس لیے کوئی بہتری ہو سکے مزید عورتوں کے لیے؟ ضرور. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. ہم تو جس حد تک غریب کی آواز جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ معاملہ بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ گجرات جو ہے وہ یہی سمجھیں کہ یہ پاکستان میں شامل نہیں ہے. یہ ادھر کی ایک علیحدہ ہی ماحول نہیں, ایک علیحدہ ہی سسٹم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب کو مارنے کا جو, اور ان کی زمینوں پہ ان کی عزت پہ, ان کی ہر چیز جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی شرمندہ ہیں کہ ان لوگوں کی جس طرح ہمیں حفاظت کرنی چاہیے تھی بدقسمتی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے اور نہیں ہو رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ اللہ کی بھی عدالت ہے, ایک دن انہوں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے ان غریبوں کی آہوں اور سسکیوں
اور بددعاؤں کے بعد اگر یہ اقتدار کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے، یہ شکست ہے، کیونکہ ایک غریب آدمی جو ہے جو جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف ان کے لوگ کام کرتے ہیں، اور پولیس ٹوٹی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کافی بڑھ گئے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کی، ہمارے ضلع کی۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ وقت آنے والا ہے 2023 میں الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لوگ اس چیز کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بہت بہتری کی امید ہے۔ یہ میں چوہی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل اس علاقے میں لوگ جو پس رہے ہیں، تو چوہی صاحب جو ان کے ساتھ جو وہ تو جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، تو باقی معاملات اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ تو میں چوہی صاحب سے اجازت چاہوں گا۔ چوہی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت تھینک یو، السلام علیکم۔